सवारी से गिर गया, मर गया। आए अल्लाह के रसूल, इसका क्या मसला है? क्या हम इसको गुस्ल दें? क्या हम इसके कपड़े को उतारें और दूसरा कपड़ा पहनाएं? आपने फरमाया नहीं, और मेरे सहाबियों, इसको गुस्ल देने की जरूरत नहीं है, इसके कपड़े को बदलने की जरूरत नहीं है। और मेरे सहाबियों, इन्नहु युबअसु यौमल क़ियामा मुलब्बियन, कल क़यामत के दिन ये तलबिया पुकारते हुए उठाया जाएगा। ये तब लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ये तलबिया पुकारते हुए कल क़यामत के दिन उठाया जाएगा और मैदान महशर में इसी हाल में उठाया जाएगा। ये बासो कुल्लु अब्दिन अला मा माता अलैहि, जिस हाल में बंदा मरेगा उसी हाल में कल क़यामत के दिन उठेगा। सूर फूकेगा मर जाएगा, और दूसरा सूर जैसे फूंका जाएगा आदमी जमीन से निकलेगा, कब्रों से एक एक कब्र से 70-70 लोग निकले। गौर कीजिए आप, सबको उठाया जाएगा दोबारा, सारे के सारे लोग। ये ना सोचे कि मर जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मरने और सड़ने गलने के बाद दोबारा जिंदा किया जाए कि मौलवियों की बकवास है जबर, कुछ नहीं होने वाला है। ये आजकल के भी लोग, बहुत से नौजवानों का अकीदा यही है, कोई मरने उड़ने के बाद थोड़ी दोबारा जिंदा किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, होगा ही नहीं, सब कुछ नहीं होगा। इस वजह से जो पाप बढ़ रहे हैं ना, और बुराइयां हो रही है, और बहुत सारे लड़के और लड़कियां जो एंजॉय कर रहे हैं, और बहुत सारे बुराइयां अपने समाज के अंदर हो रही, इसकी वजह यही है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का यकीन नहीं है। आज अल्लाह के राह में लोग खर्च नहीं कर रहा है, क्यों? उसको यकीन नहीं कि मरने के बाद कुछ होगा। ये मौलवियों का बस काम चलाने का एक जरिया है, हटाओ, कुछ नहीं होगा। ये सब मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं है। मरने के बाद दोबारा जिंदगी, ये जिंदगी मिली ही इससे भी आसान, इससे भी आसान है। कब्रों से उठाया जाएगा और हर किसी को उठाया जाएगा। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया, आपने फरमाया, युहशरुन नास यौमल क़ियामा हुफातन उरातन गुरला, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे जिनके कपड़े नहीं होंगे, जिस्म में बदन में कोई कपड़ा नहीं होगा, नंगे होंगे, जैसे माँ के पेट से निकला वैसे क़यामत के दिन आएंगे। हुफातन उरातन गुरला, कपड़े नहीं होंगे, बगैर कपड़े के क़यामत के दिन मैदान महशर में लाए जाएंगे। पैरों के अंदर चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। आपने यहाँ तक फरमाया कि बगैर खतना किए हुए क़यामत के दिन लोगों को खड़ा किया जाएगा, जमा किया जाएगा। युहशरुन नासु हुफातन उरातन गुरला, उस दिन किसी के पास कोई कपड़ा नहीं होगा। और आपने यहाँ तक फरमाया कि मैदान महशर में सबसे पहले जिसको कपड़ा पहनाया जाएगा वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम होंगे। अपने खलील, अल्लाह अपना खलील हज़रत इब्राहीम, अल्लाह ताला जन्नती कपड़ा सबसे पहले बनाएगा, सबसे पहले कपड़ा पहनाएगा। किसी के पास कोई कपड़ा ना होगा, सब के सब नंगे होंगे, बगैर खतने किए होंगे। न मर्दों के पास कपड़ा होगा, न औरतों के पास कपड़ा होगा, यानी सब के सब नंगे होंगे। हजरत आयशा ने जब ये सुना, उसी वक्त पूछ बैठी, या रसूल अल्लाह, फिर औरतों का मामला क्या होगा? ये औरतें मारे शर्म के तो मर जाएंगी, मारे शर्म के मर जाएंगे। अल्लाह के रसूल क्या कह रहे हैं आप? मारे शर्म के तो उस दिन उनकी हालत खराब हो जाएगी, मर जाएंगी। मर्द औरत को देखें और औरत मर्द को देखें, ये कैसे हो सकता है? मर्द भी नंगे और औरतें भी नंगी होंगी। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं सब मैदान महशर में इसी हाल में खड़ा किए जाएंगे। उस वक्त औरतों की हालत बहुत ही खराब होगी, औरत के पास बहुत ही ज्यादा शर्म, और वो भी सबके सामने जब नंगी होंगी तो मारे शर्म के मर जाएंगी।
آپ نے کہا ایسا تمہیں معلوم نہیں ہے، معاملہ اتنا ڈینجر ہوگا، معاملہ اتنا خطرناک ہوگا، معاملہ اتنا ڈینجر ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دیکھنے کی جرت بھی اور کسی کے پاس اتنی مہلت اور اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کے بارے میں دیکھے گا اور اسے کو جاننے کی کوشش کرے گا۔ اتنی حالت خراب ہوگی، اتنی حالت خراب ہوگی، ہر کوئی اپنے اپنے بارے میں سوچے گا، کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچے گا۔ فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، کوئی رشتہ داری کسی کا وہاں پہ کام آنے والا نہ ہوگا۔ ولا یتساءلون، کسی کے بارے میں کچھ بھی پوچھ گچھ کوئی نہیں کرے گا، کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کرے گا، ہر کوئی اپنے اپنے بارے میں سوچے گا، اپنے اپنے بارے میں سوچے گا، ارے آج میرا معاملہ کیا ہوگا، آج میرا کیا معاملہ ہوگا۔ اسی کا تذکرہ تو قرآن کریم اس انداز سے کرتا ہے، اس انداز سے قرآن کریم کرتا ہے، یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ یوم یفر المرء من اخیہ۔ اسی کا تذکرہ تو قرآن کر رہا ہے، اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، بھائی بھائی کا سپورٹ نہ کرے گا۔ آئیے میرا سگا بھائی دنیا میں تھا تو تھا، لیکن آج یہاں پہ بھائی بھائی کا سپورٹ نہ ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، بتاؤ کوئی ماں اپنے بیٹے سے، کوئی ماں اپنے بیٹے سے بھاگ سکتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں اپنے آپ کو تکلیف میں تو ڈال سکتی ہے، لیکن اپنے بیٹے کو اپنے سے الگ کرنا گوارا نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن میدان محشر میں ایسا حال ہوگا کہ ماں بھی اپنے بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا بھی اپنے ماں سے بھاگے گا، اور اسی طریقے سے بیٹی اپنے ماں سے بھاگے گی اور ماں اپنے بیٹی سے، اسی طریقے سے باپ بیٹا سے اور بیٹا باپ سے، یعنی رشتہ دار کے کام آنے والے نہیں ہوں گے۔ اس دن اتنا ڈینجر ہوگا۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، قیامت کے دن کوئی رشتہ دار ذرہ برابر کسی کا کام آنے والا نہیں ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، قیامت کے دن جس کا پلہ بھاری پڑ جائے گا، جب لوگوں کو تولا جائے گا، نام اعمال لائے جائیں گے، اور نام اعمال جب اس کے کھولے جائیں گے، جب اس کا رجسٹر کھولا جائے گا، یہ نیکیاں یہ نیکیاں یہ نیکیاں یہ نیکیاں ہیں، یہ برائیاں یہ برائیاں یہ برائیاں یہ برائیاں ہیں۔ ارے میرے بندے، تیری یہ برائیاں زیادہ ہو گئی ہے، اب تیری برائیاں جب زیادہ ہو چکی ہے تو جنت میں جا نہیں سکتا، تو جہنم کے اندر جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ، جب نیکیاں زیادہ ہو گئی تو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت کے اندر تجھ کو انٹری کیا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، قرآن تو اتنا کہتا ہے قیامت کے دن جس کا پلہ، میدان محشر میں جس کا پلہ بھاری پڑ جائے گا، میدان محشر میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مولوی ہو یا جاہل ہو، کوئی بھی ہو، جس کا پلہ قیامت کے دن بھاری پڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو کامیابی مل جائے گی، اس کو خوشخبری دے دی جائے گی، اس کو نجات مل جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا آئیے تم جاؤ جاؤ میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جس جنت کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے، جس جنت کے اندر موت نہیں ہے، جس جنت کے اندر بڑھاپا نہیں ہے، جس جنت کے اندر کوئی ٹینشن نہیں ہے، اے میرے بندے جا میری جنت کے اندر داخل ہو جا، جس کے نام اعمال کے اندر نیکیاں بڑھ جائیں گی، اس کا حال یہ ہوگا۔ میدان محشر کو کبھی کبھی یاد کیجیے، کھڑا ہوگا انسان۔ ابھی ہمارے سب سے پہلے مقرر شاید توحید سلفی تھے، وہ خطاب اس وقت کر رہے تھے، اس وقت میں سویا نہیں تھا، میں نے سنا باقاعدہ وہ صلہ رحمی کے اوپر تقریر کرتے تھے، صلہ رحمی کے اوپر، کہ تم کو قیامت کے دن تمہارے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ میدان محشر میں آدمی کی حالت بہت بری ہوگی، بہت بری ہوگی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو،
قیامت میدان محشر میں سارے کے سارے لوگ ہوں گے، سب کے سب مجرمین ہوں گے، سب کے سب اللہ کے سامنے گنہگار ہو کر کے کھڑے ہوں گے، کسی کے پاس کوئی کپڑا نہ ہوگا، سب کے سب مجرم ہوں گے، اور سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور سارے کے سارے اپنے اپنے جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے، سارے کے سارے لوگ جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس حالت کو دیکھیں گے، اس سچویشن کو جب دیکھیں گے تو کہیں گے کاش کہ مجھے دوبارہ زندگی نہ ملتی، کاش کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں سڑ گیا ہوتا، مر گیا ہوتا، سڑ کرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی نہ دی جاتی، آج ہمیں دوبارہ زندہ کیا گیا، یہ ٹینشن والی زندگی مل گئی ہے، اب ہمیں اپنے رب کو جواب دینا پڑے گا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، اب میں اپنے رب کو کون سا میں جواب دوں گا، میں نے دنیا میں تو بہت پاپ کیا، میں نے دنیا میں بہت زیادہ غلطیاں کی، اب میرا معاملہ بہت ڈینجر ہونے والا ہے۔ انسان اس منظر کو دیکھنے کے بعد انسان کی حالت بدل جائے گی، انسان تعجب میں پڑ جائے گا، اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ میدان محشر کے اس مناظر کو دیکھو میرے بھائی، غور کرو، سوچو، اگر آدمی مرنے کے بعد بعض الموت کے بعد مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں آدمی سوچے، اور محمد رسول اللہ نے جن مناظر کو آپ نے بیان کیا ہے، اور جن مناظر کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا کہ میدان محشر میں تم کو لایا جائے گا، اور ہر حال میں تم کو لایا جائے گا، جس حال میں مرو گے اسی حال میں تم کو اٹھایا جائے گا، اور تم کو جمع کیا جائے گا، تم کو اکٹھا کیا جائے گا، اور تم سے سوال و جواب کیا جائے گا، تم سے پوچھ گچھ ہوگی میرے بھائیوں، پوچھ گچھ ہوگی، اس وقت کو تم یاد کرو، اور اللہ کے یہاں میدان محشر میں کوئی بھی آدمی جب تک کہ اللہ کے سوالوں کا جواب نہ دے لے تب تک اپنے قدم اور پیروں کو ہلا نہیں سکتا ہے، سوال کا جواب نہ دے لو تب تمہارے قدم ادھر سے ادھر نہیں ہلیں گے، اور ہاں میدان محشر اسی زمین کو بنایا جائے گا، وَتَرَى الْجِبَالَ حَدًّا، اسی زمین کو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اسی زمین کو میدان محشر بنا دیا جائے گا، اسی زمین کے اندر تم نے پاپ کیا ہے، اسی زمین کے اندر تمہیں جواب دینا پڑے گا، اور یہی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بولنے کی شکتی دے گا، اسی زمین کو بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ فراہم کرے گا، اسی زمین کو اللہ تعالیٰ طاقت دے گا، یہ زمین چیخ کر کے کہے گی، یہ زمین چلاتے ہوئے بولے گی، یہ زمین چیختے ہوئے بولے گی اے رب العالمین، یہی وہ بڑا بندہ ہے، اس بندے نے یہاں پہ غلط کام کیا تھا، یہاں پہ زنا کیا تھا، یہاں پہ شراب پیا تھا، یہاں پہ چوری کیا تھا، یہاں پہ ڈنڈی مارا تھا، یہاں پہ قتل کیا تھا، یہاں پہ غلط کام کیا تھا۔ قرآن ان تمام آیتوں کا پروف ہے، آج قرآن چیخ چیخ کر کے یہ ساری باتیں بیان کر رہا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، یہ زمین قیامت کے دن چیخ چیخ کر کے انسانوں کے بارے میں خبریں دے گی، اے اللہ یہ انسان ہے، اس نے فلاں جگہ پہ زنا کیا تھا، یہی انسان ہے فلاں جگہ پہ چوری کیا تھا، اے اللہ یہ جلسوں میں جاتا تھا لیکن جلسے کے حدود جلسے کی آداب کو بھول جاتا تھا، اور وہاں بھی اس نے غلط کام کیا تھا۔ میدان محشر میں میرے بھائیوں، میدان محشر جب اسی زمین کے اوپر قائم ہوگی تو یہی زمین چیخ چیخ کر کے لوگوں کے حالات کو بیان بھی کریں گے، اور انسان اس وقت اپنے قدم کو ہلا بھی نہیں سکے گا، انسان ادھر سے ادھر بھاگ نہیں سکتا ہے، اور اللہ سے بھاگے گا کہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے سامنے آدمی بے بس ہے، کہیں نہیں جا سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر کسی سے 5 سوال قیامت کے دن کیے جائیں گے، یا ان اربعین، کہیں فرمایا 4 سوال کیے جائیں گے، اور کہیں فرمایا 5 سوالات کب میدان محشر میں لوگوں سے کیا جائے گا، 4 سوال یا 5 سوال کیا جائے گا۔ مرنا تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اسلام میں بھی ہے اور ہندو دھرم میں بھی ہے، عیسائیوں کے اندر ہے، سب کے اندر یہ موجود ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی۔
اب یہی عقیدہ بنا لو. ہر کوئی سوچ لے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے تو آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے گا. اور جس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا, کفار مکہ کی طرح عقیدہ بنا لے کچھ نہیں, مرنا اڑنا کچھ نہیں ہے, مرے گی تو تھوڑی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا, سڑ جائیں گے گل جائیں گے, دوبارہ اللہ زندہ کیسے کرے گا؟ اتنا آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ ایذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید, مر جائیں گے سڑ جائیں گے گل جائیں گے تو دوبارہ زندہ اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے, یہ ممکن کیسے, یہ پاسبل کیسے ہو سکتا ہے؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, یہ کفار کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے, کیسے زندہ اللہ تعالیٰ کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا ہے, اللہ دوبارہ کیسے بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی کہہ دو, ان مشرکین سے کہہ دو, ان کفار مکہ سے کہہ لو, ان جاہلوں سے کہو, ان نادانوں سے کہو, قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم, ان سے کہہ دو کہ میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور تیرے عملوں کے بارے میں تم کو خبر دیا جائے گا, خبر دیا جائے گا, دوبارہ زندہ کرے گا اور خبر بھی دیا جائے گا. ہاں ولا قادرین علی ان نصفی بنانا, میرا رب اس بات کے پر قادر ہے کہ بندوں کو اس کے پور سے زندہ کرے گا, اس کی انگلیوں کے پور سے زندہ کرے گا. میرے بھائیوں آج انسانوں کو ذرا دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون ہے, ایک سسٹم ہے. انسان کا پور بھی اللہ تعالیٰ بنانے کے اوپر قادر ہے, انسان کی انگلیاں بنانے کے اوپر بھی قادر ہے. انسان تو بنائے گا ہی بنائے گا, جس طریقے سے انسان کی جو انگلیاں ہیں اور انگلیوں کے اندر جو الگ الگ نس موجود ہے اور الگ الگ انسان کا انگلیوں کا الگ الگ نشانات موجود ہے, اسی طریقے سے ہو بہو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے کے اوپر قادر ہے. یہ عقیدہ ہم مسلمانوں سے دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے اور ہندوؤں والا عقیدہ آ رہا ہے, مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا, دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا, حساب و کتاب نہیں ہوگا, یہ میدان محشر کچھ نہیں ہوگا, یہ سب کچھ نہیں ہے. میرے بھائیوں میں اس بات پر عقیدہ نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. آپ کو اس بات کے اوپر ایمان لانا ہوگا, آپ کو اس بات پر یقین کرنا ہوگا کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے حساب اپنے زندگی کا جواب دینا. قیامت کے دن لوگ آئیں گے, بہت طریقے کے لوگ آئیں گے. ارے وہ میدان محشر کا تو منظر ہی زبردست ڈینجر ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے میدان محشر میں جب بلایا جائے گا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو سانپ پیچھا کرے گا, ڈینجر قسم کے سانپ ہوں گے, ڈینجر قسم کے جو ان کے پیچھے پیچھے لگ جائیں گے. آدمی اس سانپ کو دیکھے گا اور سانپ دیکھ کر کے بھاگنا شروع کر دے گا, ادھر دوڑے گا ادھر دوڑے گا, ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا, یہاں جائے گا وہاں جائے گا, لیکن سانپ اس کا پیچھا کرنا نہ چھوڑے گا. دوڑاتے ہوئے اس کو پکڑ لے گا اور سانپ اس کو پکڑ لینے کے بعد اس کو اپنے اندر جکڑ لے گا, سانپ اس کو اپنے قبضے میں کر لے گا. انسان چیخ کر کہے گا او کون ہو, میرا پیچھا کر کے مجھے پریشان کر دیو, تم نے مجھے تھکا دیا ہے, کون ہو تم, میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو اور مجھے اتنا پریشان کیوں کر رہے ہو اور مجھے اتنی تکلیفیں کیوں دے رہے ہو؟ وہ چیخ کر کے وہ سانپ بھی بولے گا. وہ میدان محشر کا منظر دیکھو, آج دنیا میں سانپ نہیں بولتا ہے, آج دنیا میں سانپ نہیں بولتا ہے, لیکن قیامت کے دن سانپ بولے گا اور چیخ کر کے کہے گا انا کنزک انا مالک, میں تمہارا مال ہوں, میں تیرا بینک بیلنس ہوں, میں تمہارا خزانہ ہوں جو تم اپنے